अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है संग दिल। तो आइए शुरू करते हैं। पूरे महल्ले में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मौलवी बरकतुल्लाह की लड़की रात की तारीकी में घर से फरार हो गई। नादिया मेरी बड़ी बहन थी और सिर्फ मुझे मालूम था कि वो किसके साथ गई है, लेकिन मैंने अपने होंठ सी लिए और सुबह उठते ही अनजान बनकर ये खबर घर वालों को सुनाई कि नादिया अपने बिस्तर पर नहीं है। हमारे घर में कुल 3 कमरे थे। एक कमरे में अम्मी बाबा, दूसरे में मेरे तीनों भाई और तीसरा कमरा हम दोनों बहनों के तसर्रुफ में था। मुझसे ताबड़तोड़ सवालात किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास हर सवाल का एक ही जवाब था, मुझे नहीं मालूम। वो रात में मेरे साथ ही सोई थी। सुबह उठकर देखा तो इसका बिस्तर खाली था। मैंने बाथरूम, किचन हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। ये हो ही नहीं सकता, बड़ा भाई आज सीने चढ़ाते हुए बोला, कि तुझे कुछ मालूम ही ना हो। तुम दोनों 24 घंटे साथ रहती हो, एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, साथ आती और साथ जाती हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि इसने तुम्हें कुछ ना बताया हो? ये कहकर उसने मेरे बाल पीछे से पकड़ लिए और इन्हें झटका देते हुए बोला, जल्दी से अपनी जबान खोल, बता वो किसके साथ गई है, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। बाबा ने भाई से कहा, इसे छोड़ दे अकबर, इसे हम बाद में निमट लेंगे, पहले लड़की को तलाश करना ज़रूरी है। बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और तीनों भाई नादिया को ढूंढने निकल गए। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि नादिया इनकी पहुंच से दूर जा चुकी हो। रास्ते में कई गाड़ियां हमारे शहर से गुजरती थीं और मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी गाड़ी में सवार हो गई होगी। मैं जानती थी कि वो कहाँ गई है और इसे ले जाने वाला कौन है, लेकिन मैंने इस राज को अपने सीने में छुपाने का अहद किया था और मुझ पर कितनी ही सख्ती क्यों न की जाती, इसे अफशा न करती, क्योंकि मैं अपने बाप भाइयों को जालिम और नादिया को मजलूम समझती थी। इसलिए इसकी मदद करना मेरा अखलाकी फर्ज था। अगर वो ये इंतहाई कदम न उठाती तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाती, क्योंकि मेरे जालिम बाप ने इसकी शादी एक 50 साला रणवे से तय कर दी थी, जिसका बड़ा बेटा नादिया के बराबर था। हमारी बिरादरी में शादी के सिलसिले में लड़कियों की मर्जी मालूम नहीं की जाती, बल्कि इन्हें भेड़ बकरी समझकर किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाता है। बाबा ने नादिया का रिश्ता जिस शख्स से तय किया, वो ना सिर्फ इससे उम्र में 30 साल बड़ा, बल्कि 4 बच्चों का बाप भी था। इसे बीवी नहीं, बल्कि घर के कामकाज के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, जो इसके बच्चों की देखभाल भी कर सके। बाबा चूँकि उसके एहसानमंद थे, क्योंकि उसने बुरे वक्त में इनकी मदद की थी। चुनांचे जब उसने नादिया के लिए पैगाम दिया तो वो इनकार न कर सके और इसे अपना दामाद बनाने पर राजी हो गए। अम्मी को अलबत्ता इस रिश्ते पर एतराज़ था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाबा ने बुरी तरह छिड़क दिया और बोले, बक बक न कर, मैंने तुझसे मशवरा नहीं मांगा। लड़की का बाप हूँ, इसके भले के लिए ही सोचूंगा। अशरफ खान अच्छा आदमी है, नादिया इसके साथ खुश रहेगी। इसके बाद किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कोई कुछ कहता। बीवी शरीक ज़िंदगी होती है, लेकिन अम्मी के साथ बाबा का सलूक बहुत ही ख़राब था। वो इन्हें नौकरानी से भी बदतर समझते थे। इन्हें सिर्फ बाबा का हुक्म मानना था, ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं थी। अगर बाबा को कोई बात नागवार गुजरती तो वो इन्हें मानने लग जाते। तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ अम्मी की पिटाई होती। हम दोनों बहनें डर के मारे कमरे में दुबक जाती और तीनों भाई मुंह फुलाकर बाहर निकल जाते। शायद इनमें भी ये मंजर देखने की ताब नहीं थी, लेकिन बाबा के आगे कौन बोल सकता था। वो इंतहाई जालिम और संगदिल इंसान थे। सच पूछें तो बाबा के 2 चेहरे थे, एक वो जो हम घर में देखते थे और दूसरा वो जो दुनिया वालों को नज़र आता था। उन्होंने अपने ऊपर मज़हब का लिबादा ओढ़ रखा था। लोग इन्हें मुत्तकी, परहेजगार और नेक इंसान समझते थे। वो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते, बाकायदगी से रोज़े रखते और ज़कात भी देते थे।
ایک بار عمرہ کر چکے تھے اور اب حج پر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہمیشہ سفید لباس پہنتے اور ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی۔ کبھی کسی نے انہیں ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کا ظاہری روپ تھا، لیکن ان کے اندر کی خباثت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مین بازار میں ان کی آڑت کی دکان تھی اور ان میں وہ تمام دنیاوی عیوب تھے جن سے مذہب نے منع کیا ہے، یعنی ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، ناجائز منافع خوری، ناقص مال کی فروخت اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنا۔ لیکن لوگوں کی نظروں سے یہ چھپے ہوئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باریش اور مذہبی شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے تینوں بیٹوں کو کاروبار میں شریک کر لیا اور وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے تھے۔ گھر میں ان کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا مذہب عورت سے شروع ہو کر عورت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے مذہب کی آڑ لے کر امی پر بے جا پابندیاں عائد کیں۔ انہیں سہاگ رات کو ہی یہ حکم سنا دیا گیا کہ وہ تمام نامحرم مردوں سے پردہ کریں گی۔ ان میں سسر، جیٹھ اور دیور بھی شامل تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے بھی پردہ کیا جاتا؟ چنانچہ ان کی موجودگی میں امی کمرے میں بند ہو جاتیں۔ ان کے سسر سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے بابا سے کہا کہ وہ الگ گھر میں چلے جائیں۔ الگ گھر میں جانے کے بعد بابا کو من مانی کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی اور انہوں نے امی پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ نہ جانے کس جاہل مولوی نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ عورتوں پر سختی کرنی چاہیے ورنہ وہ بگڑ جاتی ہیں۔ بابا نے امی کو مکمل طور پر قید کر دیا تھا۔ وہ باہر جاتے وقت گھر کو تالا لگا کر جاتے۔ اس دوران امی گھر میں تنہا ہوتی تھیں۔ انہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر بابا کی موجودگی میں محلے کی کوئی عورت امی کے پاس آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد وہ سوالات کی بوچھار کر دیتے۔ یہ کون تھی؟ کس لیے آئی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ان لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کس کماش کی ہے۔ پھر نہ جانے کس کے کہنے پر انہوں نے تالا لگانا تو چھوڑ دیا، لیکن امی کو سختی سے تاکید کر دی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لیا کریں اور کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولیں۔ انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ انہیں میکے والوں سے ملوانے لے جاتے اور 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ امی شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے میکے میں رہنے کے لیے نہیں گئیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی یہی صورتحال رہی۔ تینوں بھائی اور نادیہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بابا کی لاڈلی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے گود میں بٹھا کر پیار کر لیتے تھے، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ پر بھی وہی پابندیاں لگ گئیں جو اس گھر کی عورتوں کا مقدر تھیں۔ ہم دونوں بہنوں نے بچپن میں کبھی فراق نہیں پہنی اور نہ ہی کبھی بال کٹوائے۔ امی ہمارے لیے گھر میں ہی بند گلے اور پوری آستین کی قمیض اور پاجامے سیتی تھیں۔ اسی طرح بالوں میں کنگھی کر کے چوٹی باندھی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی ہمیں پردہ کروایا گیا۔ گھر میں کوئی مرد آتا تو ہمیں کمرے سے باہر آنے کا حکم نہیں تھا۔ اسکول میں داخلہ ہوا تو پہلے دن سے ہی چادر اڑا دی گئی اور 8ویں جماعت میں برقع پہننا پڑ گیا۔ تینوں بھائی پڑھائی میں نکمے نکلے تو بابا نے میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ دیکھنے میں ان کی بضاقطع مولویوں جیسی تھی۔ داڑھی، سفید شلوار، کرتا، ٹخنوں سے اوپر پائچے، لیکن ان کا مذہب سے برائے نام واسطہ تھا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، دیگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں تھی۔ وہ تینوں بابا کے نقش قدم پر چل رہے تھے، انہی کی طرح سنگ دل، ظالم اور سفاک۔ ان کی نظر میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بہنوں کو وہ نوکرانی سمجھتے اور اپنے سارے کام ہم سے کرواتے۔ اگر کسی کام میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ ہمارے گھر میں ریڈیو، ٹی وی اور موبائل فون نہیں تھا۔ صرف بابا نے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کوئی اخبار یا رسالہ بھی نہیں آتا تھا۔ ہمیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ نادیہ اپنی کسی سہیلی سے ڈائجسٹ لے آئی۔ اکبر بھائی نے
اسے وہ رسالہ پڑھتے دیکھ لیا تو بابا سے جا کر شکایت لگا دی۔ انہوں نے نادیہ کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اگر آئندہ اسے ڈائجسٹ پڑھتے دیکھ لیا تو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں ہماری پرورش ہو رہی تھی۔ ہم کالج میں دوسری لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے، کہے لگاتے اور اپنے کزنس کی باتیں کرتے سنتے تو ان کی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ ان میں سے بعض کا تو افیئر بھی چل رہا تھا۔ ہمارے بھی کئی کزنس تھے، لیکن کسی نے ہماری یا ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ البتہ یہ سن رکھا تھا کہ چچا نے اپنے بیٹے اکرم کے لیے مجھے بچپن میں ہی مانگ لیا تھا۔ میری شادی اس سے ہوگی۔ وہ لاہور میں رہتے تھے اور بابا کی طرح قدامت پسند نہیں تھے۔ میں روزانہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے تاکہ اس قید سے چھٹکارا حاصل ہو۔ پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ نادیہ کی ایک سہیلی نجمہ کے گھر میلاد کی محفل تھی۔ اس نے مجھے اور نادیہ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی۔ دراصل اس سے پہلے نادیہ نے کالج میں ہونے والے محفل میلاد میں نعت پڑھی تھی۔ نجمہ کی امی بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہیں نادیہ کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ نادیہ ان کے گھر ہونے والی محفل میں بھی نعت پڑھے۔ ہمیں کسی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے نجمہ سے معذرت کی اور اسے اپنی مجبوری بتا دی، لیکن نجمہ کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا وہ بابا کو جانتے تھے۔ چنانچہ شام کو گھر آ گئے اور انہوں نے بابا سے کہا میری بیوی کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں ہونے والے محفل میلاد میں نعت پڑھے۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ بچیوں کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ بابا انہیں انکار نہ کر سکے اور بولے آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بیٹے انور سے کہہ دوں گا، وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ دوسرے دن انور بھائی نے ہمیں نجمہ کے گھر چھوڑا اور 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میلاد شریف ختم ہونے کے بعد نادیہ اور نجمہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئیں۔ نادیہ پیالیوں میں چائے انڈیل رہی تھی کہ اچانک ہی ساجد وہاں آ گیا۔ وہ نجمہ کا بڑا بھائی تھا اور چھٹیوں میں کراچی سے آیا ہوا تھا۔ یہ نجمہ نے بعد میں بتایا کہ وہ کراچی میں ملازمت کرتا ہے اور شام میں لا کالج میں بھی داخلہ لے رکھا ہے۔ 2 ماہ بعد اس کا فائنل امتحان ہے، پھر وہ وکیل بن جائے گا۔ نادیہ اپنے سامنے اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ چھپایا اور وہاں سے جانے لگی۔ نجمہ بولی یہ میرے بڑے بھائی ساجد ہیں، ان سے کیا پرتا؟ پھر وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی ساجد بھائی آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اپنے کمرے میں جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں تو پانی پینے آیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ یہاں پردے دار لوگ موجود ہیں۔ نادیہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انور بھائی ہمیں لینے آ گئے۔ گھر آنے کے بعد نادیہ نے مجھے پوری رویداد سنائی اور بولی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا انہیں کیسے معلوم ہوگا؟ پھر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے بولی کیسا ہے وہ؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا بہت ہینڈسم، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا۔ اس وقت میں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ کاش میری بہن کو کوئی خوابوں کا شہزادہ ہی ملے۔ دوسرے دن نادیہ کالج گئی تو نجمہ اسے ایک کونے میں لے جا کر بولی تم نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا؟ وہ تو پہلی ہی نظر میں تم پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کل سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ تم سے ہی شادی کرے گا۔ یہ ناممکن ہے، نادیہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی ہمارے یہاں برادری سے باہر رشتے نہیں ہوتے، تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو، کسی سے کچھ کہنا مت۔ ٹھیک ہے، میں تو خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن ساجد بھائی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لیں گے۔ انہیں منع کر دو نجمہ، نادیہ رواسی ہوتے ہوئے بولی وہ کیوں میری زندگی عذاب بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتی؟ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں تمہارے بھائی کے سامنے آئی ہوں تو وہ میری ہڈی بوٹی ایک کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم خواہ ڈر رہی ہو، تم ایک بار ساجد بھائی سے مل تو لو، وہ تمہیں سب سمجھا دیں گے۔
मैं इनसे कैसे मिल सकती हूँ? कल तो मीलाद की वजह से तुम्हारे घर आने की इजाज़त मिल गई थी। अब क्या बहाना बनाऊंगी? हाँ, ये तो है। अच्छा, मैं तुम्हारी इनसे फ़ोन पर बात करवा देती हूँ। तुम खुद ही सुन लो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहकर उसने पर्स से मोबाइल निकाला और साजिद का नंबर डायल करते हुए बोली, भाई, आप खुद ही नादिया से बात कर लें। ये कहकर उसने मोबाइल नादिया को पकड़ा दिया। वो हिचकिचा रही थी, लेकिन जब साजिद ने दूसरी तरफ से हेलो कहा तो इसे भी जवाब में जी कहना पड़ गया। साजिद ने कहा, मुझे नजमा ने आपके घर के माहौल के बारे में बता दिया है, इसलिए मैं मिलने पर इसरार नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे इतनी इजाज़त दे सकती हैं कि आपसे नजमा के फ़ोन पर बात कर सकूं। नादिया से कोई जवाब न बन पड़ा। उसने एक बार फिर घबराहट में जी कह दिया, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस इतना बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगा। आप बहुत अच्छे हैं, नादिया ने बेसाख्ता कहा और खुद ही शर्मा गई। क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? मैं क्या जवाब दूँ? नादिया ने हिम्मत करके कहा, यह नामुमकिन है। मैं नजमा को बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर शादी नहीं होती। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, आप कोशिश कर लें, लेकिन कामयाबी का चांस बहुत कम है। तुम सिर्फ मुझसे राब्ते में रहो और जैसा कहूँ वैसा करो। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा। जब नादिया ने मुझे ये बातें बताईं तो मैंने भी उसे यही मशवरा दिया कि वो इस बात को यहीं ख़त्म कर दे, क्योंकि बाबा अपने उसूलों से हटने वाले नहीं और वो साजिद का रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। देखा जाएगा, वो बेपरवाही से बोली। फिलहाल तो इसे इम्तहान देना है और जब तक इसे वकालत का लाइसेंस नहीं मिल जाता वो रिश्ता नहीं भेजेगा। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद साजिद कराची वापस चला गया, लेकिन नजमा के मोबाइल के ज़रिए नादिया से इसका राब्ता रहा। इसके बाद भी वो छुट्टियों में एक दो मरतबा घर आया, लेकिन उसने नादिया से मिलने पर इसरार नहीं किया। वो इसके लिए कोई मसला खड़ा करना नहीं चाहता था। इसी दौरान नजमा की अम्मी भी एक दो मरतबा हमारे घर आईं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बाबा ने इनकी आमद पर कोई एतराज़ नहीं किया और न ही अम्मी से कुछ पूछगछ की। मैं देख रही थी कि बाबा वक्त के साथ साथ मोतदिल मिजाज होते जा रहे थे। उन्होंने अम्मी से सख्ती भी कम कर दी थी और हम लोगों से नर्म लहजे में बात करने लगे थे। मैं समझी कि शायद ये उम्र का तकाजा हो, लेकिन असल वजह कुछ और थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। दरअसल इन्हें कारोबार में ज़बरदस्त घाटा हुआ था। इनके पैसे कई जगह फंसे हुए थे और कहीं से अदायगी नहीं हो रही थी, जबकि इन्हें माल उठाने के लिए एक लंबी रकम की ज़रूरत थी, वरना गोदाम खाली हो जाते, जिससे इनकी साख मुतासिर होती। ऐसे में अशरफ खान इनके काम आया और उसने ज़रूरत के मुताबिक बाबा को रकम फराहम कर दी, जिससे बाबा का काम एक बार फिर चल पड़ा और उनकी साख बहाल हो गई। गो के उन्होंने अशरफ खान का तमाम कर्ज अदा कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए उसके एहसानमंद हो गए। चुनांचे जब उसने नादिया के लिए पैगाम दिया तो वो इनकार न कर सके और उसे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लिया। नादिया को मालूम हुआ तो उसने रो रो कर अपने आप को हल्कान कर लिया। ये एक गैर मुतवक्का फैसला था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा इतने संगदिल हो सकते हैं। वो काफ़ी देर तक मेरे गले लगकर रोती रही। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और बोली, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस मुश्किल से निकलने की तरकीब सोचो। अब सोचने के लिए रह क्या गया है? पापा फैसला कर चुके हैं, अब इस पर अमल करना बाकी है। लेकिन मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ। जान दे दूंगी, लेकिन इस बुढ़े खुसट से शादी नहीं करूंगी। जान देने से कुछ नहीं होगा। तुम कल सुबह नजमा को पूरी बात बता दो और इसे कहो कि वो साजिद को फौरन बुला ले। अब इसके एक्शन लेने का वक्त आ गया है। वो पहली फ्लाइट से ही आ गया और जैसे ही इसका नादिया से रब्ता हुआ तो उसने कहा, अब इस मुश्किल से निकलने का एक ही हल है और वो ये कि तुम मेरे साथ कराची चलो। तुम्हारा मतलब है कि घर से भाग जाऊं? ये नहीं हो सकता साजिद। मैं अपने वालिदैन के मुंह पर कालक नहीं मल सकती। बस, तो इस 4 बच्चों के बाप से शादी कर लो और सारी जिंदगी इस जहन्नम में जलती रहो। तुम ही कुछ सोचो। क्या सोचूं? अब तो मैं रिश्ता मांगने भी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। फिर मैं क्या करूं? वही
جو میں کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہیں ہوگا، لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ نادیہ نام کی کوئی لڑکی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن تم ساری زندگی کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے، میں ایسا بندوبست کر دوں گا کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، پھر بھی اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ لیکن میری ایک شرط ہے، نادیہ نے کہا۔ وہ کیا؟ پہلے نکاح ہوگا تمہارے گھر پر والدین کی موجودگی میں، پھر ہم کہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم دن اور وقت طے کر لو، میں قاضی اور گواہوں کا بندوبست کر لوں گا۔ میں کل صبح 11 بجے اپنی بہن کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی، تم قاضی اور گواہ تیار رکھنا، لیکن یہ بھروسے کے لوگ ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی بھانڈا پھوڑ دے اور بعد میں تمہارے گھر والے پریشان ہوتے رہیں۔ نکاح کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی، بابا 9 بجے تک سو جاتے ہیں، میں 11 بجے گھر کی دہلیز پار کروں گی، تم میرے گھر سے کچھ فاصلے پر میرا انتظار کرنا، اس کے بعد ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اس نے گھر آ کر مجھے پروگرام بتایا تو مجھے اس میں کوئی جھول نظر نہیں آیا، البتہ مجھے بھی قاضی اور گواہوں کی طرف سے خدشہ تھا کہ کہیں وہ راز اگل نہ دیں، لیکن نادیہ نے کہا کہ ساجد نے یقین دلایا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے روز پروگرام کے مطابق میں، نادیہ اور نجمہ ساجد کے گھر گئے، وہاں تیاری مکمل تھی، آدھے گھنٹے میں نکاح کی کارروائی مکمل ہو گئی اور ہم تینوں کالج واپس آ گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، ساجد کے باپ نے گواہوں کی مٹھی ٹھیک ٹھاک گرم کر دی تھی، اسی طرح قاضی کو بھی دگنی فیس دی گئی، اس لیے ان کی زبان کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حسب معمول گھر کے سب لوگ 9 بجے ہی سونے کے لیے چلے گئے۔ نادیہ نے ایک چھوٹے سے بیگ میں ضروری سامان رکھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی تاکہ اگر کسی کی آنکھ کھل جائے تو وہ یہی سمجھے کہ ہم دونوں بھی سو رہی ہیں۔ رات 10 بجے کمرے سے نکل کر دیکھا، میدان بالکل صاف تھا، گھر والے سو چکے تھے۔ 10:30 بجے میں نے ایک بار پھر باہر نکل کر دیکھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 11 بجے میں دبے پاؤں گئی اور آہستہ سے بیرونی دروازہ کھول دیا۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا، البتہ آخری کونے پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ یقیناً ساجد ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھلتے دیکھا تو ٹارچ ایک دفعہ جلا کر بند کر دی۔ میں نے نادیہ کو اشارہ کیا، وہ بیگ لے کر آئی اور پلک جھپکتے میں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی، البتہ اندر سے کنڈی نہیں لگائی۔ وہ تینوں سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، پورا گھر محلے کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا، مرد باہر بیٹھے ہوئے تھے، امی کی حالت بہت غیر تھی، ان پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، محلے کی عورتیں انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ساتھ ہی ان کے بے رحم تبصرے بھی جاری تھے۔ بابا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں بولے، کچھ پتہ چلا؟ بڑے بھائی نے یعنی کہ اکبر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان تھا ہم نے وہ سب جگہیں دیکھ ڈالی، ریلوے اسٹیشن، لاری اڈہ، ٹیکسی اسٹینڈ، ہم اس کے کالج بھی گئے۔ پرنسپل نے بتایا کہ وہ کل کالج آئی تھی اور پورے وقت وہاں رہی۔ ہم نے اس کی کلاس کی کچھ لڑکیوں سے بھی پوچھا کہ انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکیں۔ پولیس میں رپورٹ کریں جی، وہی اس کا سراغ لگائے گی، پڑوسیوں میں سے کسی نے کہا۔ بابا نے غصے سے اسے دیکھا اور بولے، تم چپ رہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ وہ آدمی اپنا سمو لے کر رہ گیا، ایک ایک کر کے لوگ رخصت ہونے لگے۔ شام تک چچا اور میرا منگیتر اکرم بھی آ گئے۔ چچا کی بھی یہی رائے تھی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے، وہ جب تفتیش کریں گے تو کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ آ ہی جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں رحمت اللہ، میری عزت کا جنازہ تو نکل ہی چکا، پولیس نے اسے ڈھونڈ نکالا، تب بھی اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں اس پہ، اب وہ مجھے کسی حال میں بھی قبول نہیں، اس لیے میں پولیس میں رپورٹ درج نہیں کراؤں گا۔ جب محلے کی عورتیں امت چلے گئے تو ایک بار پھر عدالت لگی اور مجھے کمرے سے نکال کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ بابا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پتر، جو کچھ تجھے معلوم ہے بتا دے، اس نے تجھے کچھ بتایا تھا؟ نہیں،
میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ چچا اور اکرم کے آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھ پر تشدد نہیں کر سکیں گے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ 2 دن سے کچھ چپ چپ تھی اور پرسوں رات کافی دیر تک روتی رہی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور بولی، تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ میرا جنازہ اٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اوہ، اب سمجھا میں۔ بابا دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولے کہ وہ کیوں گھر سے بھاگی۔ کاش یہ بات پہلے آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ کہاں وہ 50 سال کا بوڑھا اور 4 بچوں کا باپ، اور کہاں ہماری نوعمر بیٹی۔ کوئی جوڑی نہیں تھا، چچا نے کہا۔ میں نے تو یہ سوچ کر اس کا رشتہ طے کیا تھا کہ کھاتا پیتا بندہ ہے، اسے خوش رکھے گا۔ وہ اتنا بڑا قدم تنہا نہیں اٹھا سکتی، اکبر بھائی بولے۔ ضرور کسی نے اس کی مدد کی ہے۔ اسے تو شہر کے راستوں کا بھی علم نہیں، وہ آج تک کالج کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ چپ کر، جاسوس کی اولاد، بابا نے انہیں ڈانٹ دیا۔ وہ پردہ کرتی تھی، ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں، نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی۔ اس کی مدد کون کرے گا؟ بس دعا کرو کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا دل چاہا کہہ دوں کہ آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن فی الحال میں یہ بات منہ سے نکال نہیں سکتی تھی، ورنہ ساجد کے گھر والے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگلے روز کالج گئی تو نجمہ نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں کراچی پہنچ گئے ہیں اور فی الحال ان کا قیام ایک وکیل دوست کے گھر پر ہے۔ نادیہ وہاں بالکل محفوظ ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ وکیل دوست سنبھال لے گا۔ نجمہ نے وعدہ کیا کہ اب اگر ساجد کا فون آیا تو وہ نادیہ سے بھی میری بات کروا دے گی۔ ہمارے گھر میں 3 دن سوگ کی کیفیت رہی، پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا اور بھائیوں نے بھی دکان پر جانا شروع کر دیا، کیونکہ پیٹ روٹی مانگتا ہے اور روٹی کے لیے ہاتھ پیر چلانا پڑتے ہیں۔ البتہ بابا اس واقعے کے بعد بہت مضمحل اور نڈھال رہنے لگے تھے۔ ان کا سارا رعب، دبدبا اور تنتنا ختم ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے اور خلاؤں میں گھورتے رہتے، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں چل رہے تھے۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ اشرف خان سے نادیہ کا رشتہ طے نہ کرتے تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جاتی۔ وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھنے لگے۔ انہوں نے دکان پر بھی جانا چھوڑ دیا تھا اور عملاً سارا کاروبار اکبر بھائی نے سنبھال لیا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں تینوں بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ اکبر بھائی اپنے فیصلے مسلط کر رہے تھے، جبکہ دونوں چھوٹے بھائیوں کو ان کی بالادستی قبول نہیں تھی۔ چنانچہ پہلے اصغر اور پھر انور بھائی نے دکان پر جانا چھوڑا۔ اصغر بھائی نے ایک انسٹیٹیوٹ سے ویلڈر کا کورس کیا اور ایک ایجنٹ کے ذریعے دبئی چلے گئے۔ انہیں وہاں ملازمت مل گئی تھی تو انہوں نے انور بھائی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح اکبر بھائی کاروبار کے بلا شرکت غیر مالک بن گئے۔ میں نادیہ سے مسلسل رابطے میں تھی۔ اس نے گلستان جوہر کے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا اور انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ اگرچہ اتنے بڑے شہر میں اس کے پہچان لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ عبایا اور نقاب میں ہی گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ساجد نے بھی ایک سینئر وکیل کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اب اسے لائسنس ملنے کا انتظار تھا۔ میں نادیہ کو گھر کے حالات سے باخبر رکھے ہوئے تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بابا گھر پر بیٹھ گئے ہیں اور امی ہر وقت اسے یاد کرتی رہتی ہیں تو وہ بے چین ہو گئی اور کہا کہ وہ ایک دفعہ گھر واپس آ کر بابا سے معافی مانگنا چاہتی ہے تاکہ اسے زندہ اور خوش و خرم دیکھ کر امی اور بابا کو قرار آ جائے۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ وہ فی الحال ایسی کوئی جذباتی حرکت نہ کرے۔ بابا بہت غصے میں ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ نادیہ ان کے لیے مر چکی ہے اور وہ مرتے دم تک اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہی حال اکبر بھائی کا ہے۔ وہ تو بابا سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ اگر انہیں نادیہ کے ٹھکانے کا پتہ مل جاتا تو شاید وہ اس کے ساتھ ساتھ ساجد کو بھی گولی مار دیتے۔ میں نے نادیہ سے یہی کہا کہ وہ مناسب موقع کا انتظار کرے، جب حالات سازگار ہوں گے تو میں اسے بتا دوں گی۔ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے چچا کو فون کر کے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی میرے پاس سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا
وہ اپنی امانت آ کر لے جائیں۔ چچا چاہ رہے تھے کہ اکرم کی تعلیم مکمل ہو جائے، لیکن بابا کے اصرار کرنے پر وہ مان گئے اور 1 ماہ بعد ہی میں اکرم کی دلہن بن کر لاہور آ گئی۔ چچا کے یہاں کا ماحول ہمارے گھر سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے اور انارکلی میں ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اکرم اور اسلم پڑھ رہے تھے اور چھٹی کے بعد دکان پر بیٹھتے تھے۔ اکرم کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا، اس کے بعد وہ CSS کا امتحان دینے کا سوچ رہا تھا۔ ان کے گھر میں بھی نماز روزے کی پابندی تھی، لیکن وہ بابا کی طرح قدامت پرست نہیں تھے اور نہ ہی ان کے گھر میں عورتوں پر بے جا پابندیاں تھیں۔ مرد گھر کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے اور چچی پوری طرح خود مختار تھیں۔ نادیہ کو جب میری شادی کا علم ہوا تو وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اس نے فون پر مجھ سے کہا، بابا چاہے مجھے جان سے مار دیں لیکن میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں نے ایک بار پھر اسے سمجھایا کہ وہ ایسی کوئی حماقت نہ کرے۔ بابا نہیں تو اکبر بھائی ضرور اسے اور ساجد کو گولی مار دیں گے اور شادی کا گھر ماتم کدہ بن جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ صبر سے کام لے، میں اکرم کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دوں گی اور ہم دونوں حالات سازگار ہونے تک اس کے راز کی حفاظت کریں گے اور جب بھی موقع ملا اس سے ملنے کراچی آئیں گے۔ اکرم کو اس راز میں شریک کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اب میری اس سے شادی ہو چکی تھی اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر کل کو اسے کسی دوسرے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میری پوزیشن خراب ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ شادی سے پہلے میں نجمہ کے فون پر نادیہ سے رابطہ کر لیتی تھی، لیکن اب یہ سلسلہ ٹوٹ چکا تھا۔ گو کہ شادی کے دوسرے ہی دن اکرم نے مجھے ایک موبائل فون گفٹ کر دیا تھا، لیکن میں اسے نادیہ کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی وقت اکرم میرا موبائل فون چیک کر لیتا تو اس کو مطمئن کرنا مشکل ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اکرم سے کہا، اگر تم رازداری کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، اگر وہ کوئی ایسا راز ہے جس کے افشا ہونے سے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہاں، فی الحال اس کا افشا نہ ہونا ہی بہتر ہے، ورنہ نقصان سے زیادہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔ اچھا، اب بتا بھی دو، وہ کیا بات ہے؟ اس کے جواب سے میری ہمت بڑھ گئی اور میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک پوری بات بتا دی۔ اس دوران میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہی جو لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکی تو وہ بولا، سچ پوچھو تو مجھے اس معاملے میں نادیہ سے زیادہ تایا جی قصوروار نظر آتے ہیں۔ اگر وہ اس بوڑھے سے اس کی شادی طے نہ کرتے تو وہ گھر سے کبھی نہ جاتی۔ ابا جان بھی شروع دن سے ہی یہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اصل وجہ معلوم نہیں وہ تو نادیہ کو ہی برا کہیں گے کہ اس نے گھر سے بھاگ کر ماں باپ اور خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس کے لیے بھاگنے کا لفظ استعمال نہ کرو، وہ بھاگ کر نہیں گئی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی ہے۔ یہ بات صرف تمہیں اور نادیہ کے سسرال والوں کو معلوم ہے، باقی لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگ گئی۔ ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ بابا اسے معاف کر دیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس کے لیے ابا جان کو اعتماد میں لینا ہوگا، شاید وہ تایا جی کو قائل کر سکیں۔ سوچ لو، اگر بابا پھر بھی نہ مانے تو بات بگڑ سکتی ہے۔ اکبر بھائی شاید نادیہ تک تو نہ پہنچ پائیں، لیکن اس کے سسرال والوں سے ضرور پنگا لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساجد اور اس کے گھر والوں کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیں۔ ساجد کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اس سے دونوں گھروں میں دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی جس کا اثر نادیہ کی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، وہ تائید کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، تم نادیہ سے کہو کہ وہ خود تایا جی کو خط لکھ کر اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ وہ خیریت سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان سے معافی مانگ کر گھر آنے کی اجازت طلب کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ البتہ اسے یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ وہ ساجد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہ بتائے، وہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، مثلاً یہ کہ اس نے اپنی ایک سہیلی کے بھائی سے شادی کر لی ہے جو نکاح کر کے اسے کراچی لے گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ سچ بھی ہے، صرف ساجد کا نام ظاہر نہیں کرنا ہوگا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے اسی روز نادیہ کو پہلی بار فون کیا۔
اور فون پر ساری بات سمجھا دی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جب بابا کو خط لکھے تو مجھے بھی بتا دے۔ میں 2-3 دن کے لیے میکے چلی جاؤں گی تاکہ ان کا رد عمل دیکھ سکوں۔ اپنے موبائل فون سے یہ سہولت ہو گئی تھی کہ میں بلا روک ٹوک نادیہ سے بات کر سکتی تھی اور مجھے اس کا فون سننے کے لیے نجمہ کی محتاجی نہیں تھی۔ تیسرے دن اس کا فون آ گیا۔ اس نے بابا کو خط لکھ دیا تھا لیکن اس پر اپنا پتہ تحریر نہیں کیا، البتہ رابطے کے لیے فون نمبر دے دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اکبر بھائی اتنے ذہین اور پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ پولیس کی مدد کے بغیر اس نمبر کے ذریعے اس تک پہنچ سکیں، اور پولیس میں انہوں نے پہلے رپورٹ درج نہیں کروائی تو اب کیسے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اگر 3 دن میں بابا نے اس سے رابطہ نہیں کیا تو وہ اپنی سم بدل لے گی۔ اس کا فون سنتے ہی میں نے میکے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ شام کو اکرم گھر آیا تو میں نے اسے نادیہ کے فون کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کل وہ مجھے میکے چھوڑ آئے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اس موقع پر وہاں موجود رہنا چاہتا ہے تاکہ اگر نادیہ نے اپنے خط میں کوئی بے احتیاطی کی ہو تو وہ اسے سنبھال سکے۔ میں شادی کے بعد سے اب تک میکے نہیں گئی تھی، اس لیے چچی نے بخوشی اجازت دے دی۔ امی اور بابا ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے، البتہ اکبر بھائی نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور معمول کے مطابق دکان پر چلے گئے۔ ان کی بے رخی کو امی نے محسوس کیا اور شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، چڑچڑا ہو گیا ہے، شادی جو نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اکرم نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، بابا غصے سے بولے، نادیہ کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے۔ برادری والوں نے تقریباً ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں نے 1-2 جگہ اس کی بات چلانے کی کوشش کی لیکن وہاں سے صاف انکار ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے جہاں کی لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو کیا بھائی کی شادی کبھی نہیں ہوگی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اس نادیہ نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نادیہ کو الزام نہ دیں، سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ کے ایک غلط فیصلے نے کئی زندگیاں تباہ کر دیں۔ نادیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ساجد بیوی کو لے کر گھر نہیں آ سکتا، وہ کراچی میں روپوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ دونوں بھائی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے اور پردیس کی خاک چھان رہے ہیں۔ امی بیٹی کی یاد میں نیم پاگل ہو گئی ہیں۔ اکبر بھائی کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا اور آپ خود بھی بیٹی کی جدائی کے غم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس بڈھے کھوسٹ سے نادیہ کی شادی طے نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن باپ کے ادب و احترام کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ بابا کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک نادیہ سے ناراض ہیں اور انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اب تو انہوں نے اکبر بھائی کی شادی نہ ہونے کا ذمہ دار بھی نادیہ کو ہی ٹھہرا دیا تھا۔ اس لیے مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ نادیہ کے خط کا ان پر کوئی اثر ہوگا۔ البتہ وہ یہ جان کر ضرور مطمئن ہو جائیں گے کہ نادیہ غلط ہاتھوں میں نہیں گئی، بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص سے شادی کر کے پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ نادیہ کا خط پڑھ کر ان کے چہرے پر ہلکی سی رونق آئی، لیکن پھر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امی سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ اس نے ایک وکیل سے شادی کر لی ہے اور کراچی میں مزے کر رہی ہے۔ امی سے پہلے اکبر بھائی بول اٹھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے چہروں پر کالک مل کر وہ کیسے عیش کر سکتی ہے؟ تجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دریا میں چھلانگ لگا دے، بابا نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کا شوہر وکیل ہے، اگر تو نے نادیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ تجھے پھانسی پر لٹکا کر ہی دم لے گا۔ میرے بڑھاپے پر رحم کھا اور یہ مرنے مارنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بابا، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سے ہی میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ اگر تجھے شادی کرنے کا اتنا ہی ارمان ہے تو جا لے آ کسی چوڑی چمارن کو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن نادیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ اب یہی کرنا پڑے گا، بھائی نے گستاخ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کی بحث کی وجہ سے اصل بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اکرم کو اشارہ کیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، تایا جی، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ اسے فون کریں گے؟ نہ پتر، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس نے مجھے بہت گہرا زخم لگایا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اگر اسے معاف کر دیا اور گھر آنے کی اجازت دے دی تو برادری کے لوگ مجھے بے غیرت ہونے کا طعنہ دیں گے اور شاید میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہوں۔ اس لیے میرے جیتے جی وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اب ہماری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں نے اسی وقت نادیہ کو فون کر کے بابا کے رد عمل سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ ان کے فون کا انتظار کرنے کے بجائے سمت تبدیل کر دے۔ اگر بابا کے رویے میں تبدیلی آئی تو میں اسے بتا دوں گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اور اکرم انہیں منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، شاید وہ نرم پڑ جائیں۔ اکبر بھائی نے وہی کیا جو کہا تھا۔ ان کی دکان پر ایک لڑکی کپڑا خریدنے آتی تھی۔ اکبر بھائی کا اس سے افیئر شروع ہو گیا۔ وہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اکبر بھائی میں کشش محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے اسے شادی کا پیغام دے دیا۔ اس نے لڑکیوں والے روایتی انداز میں کہا کہ وہ اپنے والدین کو رشتہ مانگنے اس کے گھر بھیجیں۔ جب اکبر بھائی نے بابا سے ذکر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئے اور بولے کہ وہ کسی قیمت پر بھی برادری سے باہر نہیں جا سکتے۔ بھائی منمانی کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے بابا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی اور خود ہی رشتہ مانگنے اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے بھی بابا کی غیر موجودگی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ ماں باپ ساتھ نہیں رہتے، لیکن لڑکا ہاتھ سے نکل گیا تو اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی سے اکبر بھائی کا نکاح کر دیا اور وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ بابا بہت چیخے چلائے۔ انہوں نے اکبر بھائی کو گھر اور کاروبار سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن اس پر عمل نہ کر سکے کیونکہ ایسی صورت میں وہ بالکل تنہا ہو جاتے، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اکبر بھائی کی بیوی پردہ نہیں کرتی تھی اور پورے گھر میں دوپٹے کے بغیر پھرتی تھی۔ بابا نے اسے کئی بار ٹوکا لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ امی کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہی وہ سب کچھ دیکھ لیا جس سے انہیں نفرت تھی۔ اب اس گھر میں ٹی وی ہی نہیں بلکہ کیبل بھی آ گیا تھا اور بھائی کی بیوی زرینہ زیادہ تر وقت اس پر فلمیں دیکھنے میں گزارتی۔ گھر میں اخبار لگ گیا، رسالے اور ڈائجسٹ بھی آنے لگے۔ زرینہ کو اچھے کپڑے اور فیشن کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن بھائی کے ساتھ اپنے میکے چلی جاتی۔ البتہ اس میں ایک بات اچھی تھی، اس نے گھر کا پورا کام سنبھال لیا تھا۔ اس طرح امی کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اوپر کا کام کرنے کے لیے ماسی آتی تھی، لیکن بابا نے اب بھی امی کی جان نہیں چھوڑی۔ انہیں امی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی اور پراٹھے کھانے کی عادت تھی، لہٰذا امی یہ ڈیوٹی انجام دیتی رہیں۔ اکرم کے امتحان ختم ہو گئے تو ہم نے کراچی جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نادیہ سے رابطے میں ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ چچا جان نے صرف ایک ہفتے کی اجازت دی تھی۔ وہ کراچی کے حالات سے خوف زدہ تھے۔ میں صرف اپنی بہن سے ملنا چاہ رہی تھی۔ کینٹ اسٹیشن پر نادیہ اور ساجد ہمیں لینے آئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ ہوگا۔ وہ دیکھنے میں ہی پڑھا لکھا اور مہذب لگ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ اس نے کار خرید لی تھی۔ اسی میں بیٹھ کر وہ ہمیں اپنے گھر لے کر گیا۔ نادیہ کا فلیٹ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور اس کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کر رہی تھی، البتہ اسے والدین سے بچھڑنے کا قلق تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ساجد اور اکرم ٹہلنے چلے گئے۔ نادیہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہاں ایک بڑے سائز کا LED لگا ہوا تھا۔ نادیہ نے ریموٹ سے اسے آف کیا اور بولی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ساجد میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں نے ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بس اب تو ایک ہی خواہش ہے، ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ بابا کا دل بسیج جائے اور وہ مجھے معاف کر دیں۔ ایک بار، صرف ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ یہ خلش دور ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا۔ میں اور اکرم کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ برادری سے ڈرتے ہیں۔
شاید وہ دل میں تمہیں معاف کر چکے ہوں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ ساجد اور نادیہ نے ایک ہفتے کے دوران ہمیں کراچی کے سبھی قابل دید مقامات دکھا دیے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم مزید کچھ دن قیام کریں، کیونکہ اتنے بڑے شہر کو دیکھنے کے لیے ایک ہفتہ کم ہے، لیکن ہم نے اس سے معذرت کر لی اور کہا کہ موقع ملنے پر دوبارہ چکر لگائیں گے۔ لاہور آنے کے بعد ایک دن اکرم نے کہا، کاش تایا جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان کی بیٹی کتنی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اگر اس نے یہ بولڈ اسٹیپ نہ لیا ہوتا تو اب تک خون تھوک تھوک کر مر چکی ہوتی۔ کیوں نہ ہم ایک کوشش اور کریں، شاید بابا جان مان جائیں۔ لیکن اس بار بھی مجھے ناکامی ہوئی جب میں نے بابا سے کہا کہ اب وہ بالکل تنہا ہو چکے ہیں، تینوں بھائی اپنی دنیا میں مگن ہیں، میں اپنے گھر کی ہو چکی ہوں۔ امی آج بھی نادیہ کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں، اب تو اسے معاف کر دیں۔ پتر، میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں، البتہ میرے مرنے پر وہ آ سکتی ہے۔ نہ جانے بابا نے کس گھڑی یہ بات کہی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے نادیہ کو اطلاع کی تو وہ پہلی فلائٹ سے ہی آ گئی۔ دونوں بھائی بھی دبئی سے آ گئے تھے۔ میں نے سب سے کہہ دیا کہ بابا نے نادیہ کو آنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے کوئی اسے ان کے دیدار سے محروم نہ کرے۔ نادیہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار بابا کا ماتھا چومتی اور ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتی رہی۔ جب وہ امی سے لپٹ کر روتی تو دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بابا کی تدفین ہو گئی۔ سویم کے بعد امی نے ایک لفافہ چچا کو دیا اور کہا، یہ مرحوم کی وصیت ہے، اسے سب لوگوں کی موجودگی میں کھولا جائے۔ چچا نے لفافہ چاک کیا اور بآواز بلند پڑھنے لگے، میں مولوی برکت اللہ ولد نعمت اللہ بقائمی ہوش و حواس کی وصیت قلم بند کر رہا ہوں، جس کی روح سے میری تمام جائیداد اثاثے شرع کے مطابق میرے وارثوں یعنی بیوی، بیٹیوں اور بیٹوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ البتہ دکان بڑے بیٹے اکبر کی ملکیت ہوگی، کیونکہ اسے بڑھانے اور سنبھالنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی نادیہ کو بھی دل سے معاف کر دیا ہے اور سب لوگوں کو اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی، بلکہ میں نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اگر میں اپنے مفاد کی خاطر اس کی شادی ایک 50 سالہ شخص سے طے نہ کرتا تو وہ کبھی یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتی۔ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن میری انا اس کے اظہار کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر برادری کے خوف کی وجہ سے بھی میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے سنگ دل بننا پڑا۔ میں نے آخری وقت تک اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس واقعے سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اولاد کے رشتے کرتے وقت ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، فقط ایک بد نصیب باپ۔ میں نے دیکھا کہ اکبر بھائی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نادیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا صبر رنگ لایا اور وہ ایک بار پھر اپنوں میں واپس آ گئی۔